नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने सूरे आले इमरान की तफसीर शुरू कर ली है, ठीक है, जिसमें इब्तिदाई 6 आयतों की तफसीर हमने मुलाहिजा फरमाई। अब ये जो इब्तिदाई आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये इसकी शान नुज़ूल के ताल्लुक़ से मैंने बताया कि ये उस वक्त नाजिल हुई जबकि नजरान के ईसाई एक वफद आया। नजरान के जो क्रिश्चियंस थे वो तकरीबन 60 सवारों पर मुश्तमिल थे। इनमें 14 सरदार थे और 3 इस कौम के बड़े अकाबिर व मुक्तदा थे। एक आकिब जिसका नाम अब्दुल मसीह था, ये शख्स अमीर कौम था और बगैर उसकी राय के नसारा कोई काम नहीं करते थे। दूसरा सैयद जिसका नाम अहम था, ये शख्स अपनी कौम का मोतमिद आज़म और मालियात का यानी फाइनेंशियल्स का, ये इकोनॉमिक जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता उसका अफसर आला था, हेड था। और जो भी फूड का डिपार्टमेंट है और टैक्सेस वगैरह, ये सारा के सारा इसके इंतजामात उसी के हुक्म से होते थे। तीसरा अबू हारसा बिन अलकमा, ये शख्स नसारा के तमाम उलेमा और पादरियों का पेशवाए आजम था। सुल्तान जो रोम के थे उसके इल्म और उसकी दीनी अजमत के लिहाज से उसका इकराम व अदब करते थे। ये तमाम लोग उम्दा और कीमती पोशाकें पहनकर बड़ी शान व शौकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने आए थे। मस्जिद में दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा फरमा रहे थे। इन लोगों की नमाज का वक्त भी आ गया तो उन्होंने भी मस्जिद शरीफ में ही एक ही मस्जिद नबवी में ही मशरिक की जानिब रुख करके मुतवज्जा होकर नमाज शुरू कर दी, यानी बैतुल मक़दिस की तरफ। फरागत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाओ। कहने लगे कि हम आपसे पहले इस्लाम ला चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गलत है, ये दावा झूठा है। तुम्हें इस्लाम से तुम्हारा ये दावा रोकता है और तुम्हारा खिंजीर खाना रोकता है। उन्होंने कहा, अगर ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे ना हो तो बताइए कि उनका बाप कौन है। अब ये डिबेट चल रही है, मुनाजरा कहते हैं डिबेट को, ठीक है ना। तो ये जो क्रिश्चियंस आए थे डिबेट करने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। कहा, इस्लाम लाओ। तो कहने लगे, हम तो पहले से ही इस्लाम ला चुके हैं और आपसे पहले ला चुके हैं। तो हुजूर फरमाया, नहीं है, तुम तो इस्लाम नहीं लाए, क्योंकि अगर इस्लाम लाते तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को नबी मानते हैं, जबकि तुम क्या करते हो, तुम्हारा दावा क्या है कि वो अल्लाह के बेटे हैं, बराबर ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उन्होंने ये जवाब दिया, कहने लगे, ये बताइए कि अगर ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है तो उनका बाप कौन है। और सब के सब बोलने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नहीं जानते हो कि हमारा रब हय्युन ला यमूत है, यानी जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आती, उसके लिए मौत इम्पॉसिबल है, महाल है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आने वाली है, क्या तुम इस बात को मानते हो। उन्होंने सब ने इस बात का इकरार किया कि हाँ, अल्लाह ताला तो जिंदा है, उसको मौत नहीं आती और ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आने वाली है। अभी तो फिलहाल ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया है, जब भी आएंगे लेकिन मौत तो जरूर आनी है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ईसा भी ऐसे ही हैं। कहने लगे कि नहीं, यानी अल्लाह के जैसे हैं, हय्युन ला यमूत है, यानी जिंदा है और उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। तो लोगों ने कहा, ईसाइयों ने कहा कि नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब बंदों का कारसाज है, मालिक हकीकी है, रोजी देने वाला है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ईसा अलैहि सलाम भी ऐसे ही थे, क्या वो भी मखलूक को रिस्क देते हैं और बाकी सारे कारसाजी काम करते हैं। तो कहने लगे कि नहीं।
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین و آسمان کی۔ تو انہوں نے اقرار کیا بے شک اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا عیسیٰ بغیر علم الہی میں سے کچھ جانتے ہیں؟ یعنی بغیر اللہ کے کچھ بتائے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، یعنی ماں کے پیٹ میں رہے، اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے تھے پیتے تھے، اور دوسرے عوارض بشری یعنی جو بھی انسانی تقاضے رہتے تھے وہ رہتے تھے ان کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ ہی پیدا ہوتی ہے، نہ ہی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سارے لمیٹیشنز انسان کے ہیں، تم یہ مخلوق کے لمیٹیشنز کو خالق پر فٹ کر رہے ہو، یعنی تم خدا کا کنسپٹ کتنا کمزور رکھتے ہو، ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل سٹرونگ پروف تھے، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، ساکت ہو گئے، ان سے کوئی جواب بننا پڑا۔ تو یہ معاملے پر پھر جو ہے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، اور وہ حیو ہے قیوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن کے نازل کرنے کی بات ہونے کے بعد وہ بھی آیت آگے آئے گی جس میں فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت پر کوئی بھی چیز زمین و آسمان کی پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہ کیسا ہے؟ عزیز ہے، غالب ہے، قدرت والا ہے، ملکیت والا ہے، حکمت سے ہر چیز بناتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے، یعنی کہ شکلیں بناتا ہے تمہاری۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود ماں کے پیٹ میں تھے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، گویا کہ اس کے دلائل اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں نازل فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت ہی اہم مضمون شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 7 سے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، هو الذی وہی ہے جس نے انزل نازل کیا علیک الکتاب آپ کے اوپر کتاب کو، یعنی کہ قرآن کو، منہ اس میں سے آیات محکمات بعض آیات کیسی ہیں؟ محکم ہیں، آیات محکمات، ٹھیک ہے۔ تو محکم آیت کسے کہتے ہیں؟ واضحات الدلالہ، یعنی ایسی آیتیں کہ جن کی دلالت واضح ہو، یعنی جن کا معنی، مفہوم اور مراد بالکل کلیئر ہو، جو بھی زبان سے واقف ہے وہ آسانی سے ان جملوں کو پڑھ کر، ان آیتوں کو پڑھ کر اس کا معنی، مفہوم سمجھ سکتا ہے بغیر کسی تردد کے، کنفیوژن کے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی آیات میں کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں دو طرح کی آیتیں ملتی ہیں، ایک آیت محکم، دوسری آیات متشابہ، ٹھیک ہے، متشابہات۔ محکمات جمع ہے محکم کی، اور متشابہات جمع ہے متشابہ کی، ٹھیک ہے۔ تو آیات محکمات ایسی آیت ہوتی ہیں جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، سمجھنا انہیں بہت آسان ہوتا ہے، یعنی ان کا میننگ الفاظ کے مقابلے میں بہت ہی کلیئر ہوتا ہے، کلیئر کٹ، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ڈبل میننگ نہیں نکلتا ہے، بہت ہی ایزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں محکم آیات کہا جاتا ہے۔ اکثر جو حلال و حرام والی آیاتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، یعنی ان کی دلالت بالکل واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہن ام الکتاب، امن ماں کو بھی کہتے ہیں، امن اصل کو بھی کہتے ہیں، تو ہن ام الکتاب یہی کتاب کی اصل ہے، یعنی آیات محکمات ہی کتاب کی اصل ہیں، یعنی احکام کا سارا دار و مدار ان آیات محکمات پر ہی ہے، کیونکہ قرآن میں بعض آیتیں واضح و نصیحت کے لیے ہوتی ہیں،
بعض آیات میں اللہ رب العزت نے واقعات کا تذکرہ کیا ہوتا ہے، بعض جگہ جو ہے جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اور برے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض آیتیں وہ ہیں جن کے اندر اللہ نے کوئی حکم دیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ آیات محکمات ہوتی ہیں، حکم دیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ واضح بھی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر حکم ہو، بلکہ وہ آیتیں کلیئر میننگ والی ہونا چاہیے بس۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کے اندر کوئی ڈبل میننگ نہیں نکل رہا، کوئی پیچیدگی نہیں ہے سمجھنے میں، دشواری نہیں ہے۔ ہر شخص جو عربی جانتا ہے آسانی کے ساتھ قرآن کا فہم رکھتا ہے، ایزیلی اس کا کیا کر لے گا، ترجمہ کر لے گا اور اس کی وضاحت حاصل کر لے گا۔ یہ کیٹیگری 1 ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت سیکنڈ کیٹیگری کا ذکر فرما رہا ہے، فرما رہا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور جو دوسری ہیں وہ متشابہ آیات ہیں، یعنی لا تفہموا معانیہا، ٹھیک ہے، اس کے معانی کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا، سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ کأوائل سورہ، جیسے کہ سورتوں کی ابتدائیہ، جیسے ہم نے پڑھا نا سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا الف لام میم، اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں آ گیا الف لام میم، حروف مقطعات جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ان کے معنی پڑھنے کے بعد کوئی عربی جانتا ہو تو بھی نہیں بتا سکتا، یہ آیات متشابہ ہوئی۔ اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ بعض آیتیں تو وہ ہیں جن کا معنی آپ بتا ہی نہیں سکتے، جیسے کہ حروف مقطعات کا، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ معنی پتہ تو چلتا ہے لیکن اس کی وضاحت کلیئر نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اب یہ بیعت رضوان کے تعلق سے ہے کہ جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یدن لفظ استعمال ہوا ہے، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہتھیلی ہو، انگلیاں ہو، انگوٹھا ہو، بازو ہو، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ یدن جو ہے یہ صفت تو جسم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، پھر اللہ نے اپنے لیے یدن لفظ کیسے استعمال کیا، یعنی ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے؟ تو کہیں اب اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ یہ یدن سے کیا مراد ہے، ہاتھ مراد ہے یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ یہاں پر علماء پھر تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے کا مطلب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ ڈائریکٹلی سمجھ میں آتا تھا صرف لفظ پڑھنے سے، یہ معنی سمجھ میں آئے کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی قولہ احکمت آیاتہ، ٹھیک ہے، ایک قول میں اللہ رب العزت کیا آتا ہے کہ اس کی آیتوں میں جو ہے نا یہ احکمت آیاتہ، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بمعنی انہ لیس فیہ عیب، یعنی ان آیتوں میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ اور متشابہ کے تعلق سے ایک جگہ آیا کتاباً متشابہہ بمعنی انہ یشبہ بعضہ بعضا، یعنی بعض آیتیں بعض کی طرح ہیں، یعنی فی الحسن والصدق، سچائی میں اور حسن میں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے اندر بعض آیتیں متشابہات ہیں، بعض آیتیں محکمات ہیں۔ محکمات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی اجمال کی، احتمال کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی بالکل ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ اور متشابہات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، ہڈن میننگ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ میننگ نکلنے کی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے، صرف لغت کا جاننے والا، لینگویج کا جاننے والا ایزیلی اس کے میننگ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں
غور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل علم جو ہیں اس کا معنی اس کی پھر تعویل کر کے بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو محکم کا حکم کیا ہے؟ محکم کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا بغیر کسی احتمال کے واجب ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل، تخصیص اور نسخ کا احتمال نہیں ہوتا، بلکہ محکم جو ہے یقین کا فائدہ حاصل دیتا ہے، قطعی دلیل ہوتی ہے۔ یہ اصول تفسیر میں آپ اس کو پڑھیں گے، یا پھر اصول فقہ میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد جاننے سے پہلے ہی اس کی حقیقت پر یقین رکھا جائے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم یقین تو رکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگرچہ کہ اس کا معنی ہمیں کلیئر کٹ سمجھ میں نہ آئے، ضروری نہیں ہے، اور قیامت سے پہلے بھی ہمیں سمجھ میں آئے، ضروری نہیں۔ ہاں، قیامت کے بعد ہر ایک پر اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرما دے گا، منکشف فرما دے گا۔ یہ معاملہ امتی کے حق میں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے غیب پر ایمان لانے کا، کتاب پر۔ اب اللہ جو ہے نا بندوں کو آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ سمجھے گا تو ہی مانے گا، یا نہیں سمجھا تو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بعض محکم آیات ہیں، سمجھ میں بھی آتی ہیں، عمل بھی کرتا ہے، اور متشابہ آیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، علماء سے وضاحت حاصل کر لیتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم دیا، یعنی کہ متشابہ آیات کا بھی معنی بتا دیا، محکم کا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نفی فرمائی ہے آگے جا کے کہ اللہ کے سوا جو ہے کسی اور کو اللہ نے متشابہ آیات کا علم نہیں دیا ہے، بلکہ لیکن اس میں تخصیص ہے، آگے ہم دیکھیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں سے دوسری جو ہیں وہ متشابہ آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، یعنی میل یعنی الحق، یعنی وہ حق سے دوری چاہنے والے لوگ ہیں۔ زیغ کا معنی ہے حق سے پرے چلے جانا، حق سے عدول کرنا، خواہشات کی طرف مائل ہونے والے، ٹھیک ہے۔ یہ خصوصی طور پر جو ہے نجران کے جو عیسائی آئے تھے یا یہود آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک قول کے مطابق یہ حکم جو ہے عام ہے، ہر وہ شخص مراد ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور امام احمد وغیرہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد خوارج ہیں۔ خوارج کون لوگ ہیں؟ خوارج وہ لوگ ہیں جو حق سے ہٹ چکے ہیں، اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کی باطل تعویلات کرتے ہیں، رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، فتنہ و فساد کریٹ کرتے ہیں، ٹیررزم کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا غلط میننگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ، اب رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ابتغاء الفتنتی، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ متشابہ آیتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ تاکہ فتنہ فساد برپا کر سکیں۔ دیکھیں، فتنے پھیلانے کے لیے جو لوگ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے، بھولے بھالے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، برین واش کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آیتوں کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، آیتوں کا رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور پھر جھگڑے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو صحیح معنی ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو رانگ والا معنی ہو سکتا ہے جس کے اندر کنفیوژن ہو سکتا ہے، ایسا والا معنی لے کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم میں آیا، یدن کا معنی ہاتھ،
دیکھیں وہ کہیں گے کہ دیکھو ہاتھ سے مراد تو یہ ہوتا ہے نا جس میں ہتھیلی ہو، انگلیاں ہو، بازو ہو، اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہے، معاذ اللہ، ہاتھ ہے تو مطلب جسم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے شکل ثابت کریں گے، باڈی ثابت کریں گے، پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے، لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے قیامت تک کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا تھا۔ تو یہ جو خوارج ہیں، ان کی جو پیداوار ہے، یہ آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی تھا، صحابہ کو ان کے تعلق سے وارننگ بھی دی تھی، ان کے تعلق سے جو ہے علامتیں بھی بتائی تھی، نشانیاں بھی بتائی تھی، حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ڈیٹیلز معلوم تھی، اور انہیں حکم تھا کہ ان کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضور صلی اللہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ جنگ کی، جنگ کو فتح بھی کیا، خوارج کا خاتمہ کیا، اکثر خوارج ختم ہو گئے، چند اس میں سے بچ گئے جو آج فتنے پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو خارجی پھر کیسے ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے تھیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا، جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ بن عامر بن طفیل کے مابین تقسیم کر دیا۔ تو اس پر لوگوں میں سے کسی نے کہا، ان لوگوں سے زیادہ تو ہم حقدار تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر یہ اعتراض کرنے لگا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ کیا یعنی کہ میں روئے زمین میں سب سے زیادہ امین ہوں، نبی ہوں، سردار الانبیاء ہونے کے ناطے سب سے زیادہ امانت والے اور انصاف والے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امانت دار ہوں، اور اس کی خبریں میرے پاس صبح و شام آتی ہیں۔ آسمان والے امین، اللہ تعالیٰ کی بات میں خیانت نہیں کرتا، تو زمین کے معاملے میں کیسے خیانت کروں گا؟ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی، اور رخساروں کی جو گال کی ہڈیاں ہیں وہ بھی ابری ہوئی تھی، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا پوری طرح سے، اور اس کا تہبند اونچا تھا۔ یعنی کہ علامتیں بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کی پہچان کیا تھی، وہ خارجی کی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے ڈریں۔ اب دیکھیں اس کی بدتمیزی اور کفر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈریں، بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈرا رہا ہے، جس نے اس قوم کو متعارف کرایا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کون ہے۔ جو قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اللہ کون ہے بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے یہ کہہ رہا ہے شخص بدتمیزی کے ساتھ کہ اللہ سے ڈریں، فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین میں زیادہ ڈرنے والا نہیں ہوں؟ یعنی اللہ سے سب سے زیادہ تو میں ڈرتا ہوں۔ جب وہ آدمی مڑ کر جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یعنی چونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، اور حضور کی بے ادبی کرنا یہ کفر ہے، اور جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا جو ہے قتل ہے۔ تو فرمایا کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ نمازی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے نمازی ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جو ان کی زبان پر وہ دل میں نہیں ہوتا، یعنی کہ منافق ہوتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانکوں، یعنی دلوں میں نقب لگاؤں، اور ان کے پیٹ چاک کروں، یعنی کہ ان کے باطن کے احوال کو جو ہے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کروں۔ یہ قریدنے کی دلوں کے احوال کو قریدنے کی مجھے حکم نہیں دیا گیا، میں ظاہر پر ہی فتویٰ لگاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ کی تلاوت سے اپنی زبانیں تر کریں گے، یعنی بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کہ ان کے دلوں پر وہ اثر نہیں کرے گا، بلکہ وہ
جو ہے قرآن پڑھ کر فتنے پھیلانے کی کوشش کریں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی شکار کے لیے ایک بار جب تیر چلا دیا تو وہ واپس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جس طرح سے تیر نکل جاتا ہے، یہ لوگ دین سے نکل چکے ہوں گے، خارج ہو چکے ہوں گے دین سے. ان لوگوں کا اخراج ہو چکا ہوگا، خارج ہو چکے ہوں گے. تو اسی لیے انہیں خارجی کہا جاتا ہے. خارجی کی جمع خوارج آتی ہے. ٹھیک ہے. تو راوی فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک قوم آنے والی ہے جو خوارجیوں کی جماعت ہوگی. ظاہراً ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ اتنا قرآن پڑھو گے، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو کم سمجھو گے. ابھی کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ صحابہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. پھر فرمایا کہ وہ لوگ روزے رکھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو کم سمجھو گے. وہ لوگ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. اب اندازہ لگائیں، سب سے زیادہ کثرت سے عبادت پہ حریص تو صحابہ ہوا کرتے تھے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عبادت ان کے مقابلے میں کم رہے گی، لیکن وہ لوگ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے، دین سے نکل چکے ہوں گے. آج ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی فتنہ ہے کہ بعض اپنے آپ کو نام و نہاد مسلمان کہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں فتنے فساد پھیلاتے ہیں، معصوم مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، نان مسلمز کو بھی قتل کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں یہ کسے قتل کرتے ہیں؟ مسجدوں میں بم اڑاتے ہیں، مسجدیں اڑا دیتے ہیں، درگاہوں کو اڑا دیتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اسکولوں پر حملہ کرتے ہیں، پبلک پلیسز پہ، اسٹیشن وغیرہ پہ حملہ کرتے ہیں، بلڈنگز پر حملہ کرتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کو قتل کرنا. یہ جو ہے ان کا ذہن جو ہے بالکل بگڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو پاؤں تو ضرور قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا. اور خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت تھی کہ ایسے فتنے بازوں کو ختم کرنا ضروری ہے، کہ ٹو مینٹین دا پیس، پیس کو مینٹین کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے، فتنے فساد کو ختم کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. تو مولا علی کا لڑنا فتنے کو ختم کرنے کے لیے تھا، اور ان لوگوں کا لڑنا، اور یہ خارجی لوگوں نے خروج کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور نعرہ کیا لگایا؟ ان الحکم الا للہ، کہ حکم فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، ہم یہ مولا علی کی خلافت کو نہیں مانتے. اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ٹھیک ہے، اتنا، اور صاحب ولایت ہیں، ولایت کے سرتاج ہیں، علم کے جو شہر کا دروازہ جنہیں کہا گیا. فرمایا میرے بات کو جو ہے میری اور حضرت حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون کی طرح. فرمایا ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی جنہیں. اتنی فضائل کے شخصیت کے حامل کو اس زمانے کے لوگ جنہوں نے صحابہ کو پایا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا علی کو کافر بول رہے ہیں. اندازہ لگائیں کیسی بدترین قوم تھی، کیسے لوگ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. جب جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوئے نا خارجی اور صحابہ ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے، رات میں لوگ رات بھر جو ہے نا گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. اور مقابلے میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ ہیں. صحابہ بالکل پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے. صحابہ بالکل پریشان تھے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ اب ہم لڑیں گے، نماز اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہم لڑیں گے. تو پھر اس کے بعد، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت ان پر لازم تھی، تو پھر ان سے قتال کیا گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، ان کی لاشوں میں تلاش کرو. تمہیں یعنی کہ لوگوں کو مطمئن کرانے کے لیے کہ حضور نے فرمایا تھا ایک ایسا شخص ہوگا، اس کا ایک ہاتھ جو ہے بازو جو ہے یوں ایسا اپاہج جیسا ہوگا، اور پھر چند ایک علاماتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، تو وہ بتایا تلاش کرو. لوگ اب جو ہے ساری لاشوں میں ڈھونڈنے لگ گئے صحابہ.
تو تلاش کرتے کرتے پھر بالآخر جیسے ہی اس کی لاش ملی، سب جو ہے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، سب کو یقین آ گیا کہ ہم جو لڑے ہیں یہ کوئی مسلمانوں سے نہیں لڑے بلکہ خوارج سے ہی لڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ان کے متعلق. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ قرآن کی باطل تعویلات کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا انی الحکم الا للہ. کیا بولے کہ اللہ کے فیصلہ مانیں گے ہم، کسی اور کا فیصلہ نہیں مانیں گے، مولا علی کا فیصلہ نہیں مانیں گے. حالانکہ قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جنہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے لیے تم پر حاکم مقرر کیا ہے، خلیفہ مقرر کیا ہے، ان کی بھی اطاعت کرو. اب قرآن میں یہ ہے لیکن وہ آیت نہیں پڑھیں گے، ان کا ارادہ کیا ہے؟ فتنہ پھیلانے کا. تو دوسری آیت پڑھ کے کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، کسی اور کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اور مولا علی کے فیصلے کا انکار کرتے تھے. تو اس طرح کے جو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے، وابتغاء تأویل، اور ان آیتوں کی تعویل، باطل تعویلات اور تفسیر کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے اور اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، یعنی گہرائی کے ساتھ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، یقولون آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بھی، یعنی ان آیتوں پر، کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، یعنی عقل والوں کے علاوہ کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا. اولو الالباب صاحب العقول کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو عقل والے لوگ ہیں اور جو علم میں جنہیں اللہ نے گہرائی عطا فرمائی ہے، تو یہ راسخون فی العلم ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے مجتہد علماء ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی کہ انہوں نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا. اللہ نے ان کے اوپر اس کی وضاحت فرمائی اور کتابیں لکھی تاکہ لوگ جو ہیں باطل تعویلات کر کر بہکے نہیں. اسی لیے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے، فقہ کے اصول مرتب کیے جاتے ہیں، تفسیر کے اصول لکھے جاتے ہیں، تاکہ لوگ باطل تعویل نہ کر سکیں، رانگ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکیں. تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنی مرضی سے قرآن کی جو مرضی آئے تفسیر کر دینا، جیسا تم کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ، کل اس کی اور وضاحت کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.